बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार अब बाकी है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ ही सियासी कैनवस भी हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ नजर आएगा, मगर कुछ सवालात हैं। जैसे बतौर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शहदा की तकरीब से अपना आखिरी खिताब किया तो कुछ ने तो खैर मकदम, मगर कुछ हलकों की तरफ से तनकीद हुई। उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब की जो हालिया हिकमत अमली है, क्या वाकई इस तासुर को वो दुरुस्त साबित कर सकेंगे कि कोई भी नया आर्मी चीफ आए उससे तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता? मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तोशा खाना बारे एक बड़ा बॉम्ब शेल है, वो भी आपके सामने रखेंगे कुछ अहम डिटेल्स और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। आमिर साहब, ओवरऑल तो पॉलिटिकल है, क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है तो अब दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? जो इबहाम या डेडलॉक था वो ख़त्म हो जाएगा, या आपको लगता है सब कुछ वहीं का वहीं है, कुछ नहीं चेंज हुआ? नहीं, एक शुक्र है कि ये एक बड़ी गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी थी कि समरी चली है, नहीं गई, फलाना गया, वो तो हो गई है ख़त्म। अब ज़ाहिर है वो पीएम के पास वो समरी वहाँ पे पड़ी हुई है। आज उनकी अपने एलाइज के साथ भी मशावरत हुई है और आई एम श्योर वो बड़ी मशावरत कर रहे होंगे। तो अभी हम कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि हम ये नहीं कह सकते हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम उनका माइंड रीड कर सकें, और इस पर स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहिए किसको लगाएं। तो उन 6 में से किसी की भी पॉसिबिलिटी है, और पाकिस्तान में ये तमाम मसाले मौजूद हैं। 5 लोग भी सुपरसीड हुए हैं, 4 भी हुए हैं, 2 भी हुए हैं, 1 हुए हैं। 2 लोग थे, एक जहांगीर करामत और एक आसिफ नवाज जंजुआ, जिन्होंने किसी को सुपरसीड नहीं किया था। वरना हर किस्म की मसाले मौजूद हैं और अच्छी बुरी रही हैं। जो भी पूरी अकल किसी ने लड़ाने की कोशिश की है कि चौथा ले आओ, 5वां ले आओ, तो ज़्यादातर वो रिज़ल्ट जो ख्वाहिशात रही हैं इनको जूनियर बंदे को लाने की, वो किसी की पूरी नहीं हुई हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी कम कंट्रोवर्सी हो तो अच्छी बात है। एक इशू उसमें है कि ज़ाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की 2 दिन की एक्सटेंशन का अभी भी उसकी बाज़गश्त चल रही है। उसके कानून नहीं, उस पर मुझे नहीं पता वो लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बट जस्ट इन केस उनकी जो 2 दिन का इशू है, इसके माजी में काफ़ी मिसालें हैं जबकि ये एक्सटेंशन का इशू आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल शमीम आलम साहब, उनके भी ये इशू था और उनका भी वो पहले तरक्की और तकर्री कर दी गई थी तो वो इशू नहीं बना। उस तरह ही मुझे याद पड़ता है कि जहांगीर करामत साहब का भी उनके भी कुछ दिन या हफ्ते जो पहले रिटायर हो रहे थे तो प्री मेच्योरली अनाउंसमेंट कर दी गई, तो उसके बाद उसको नहीं चैलेंज किया गया। पर यहाँ पे दूसरा उनका एक और इशू आ रहा है कि वो कहा जा रहा है कि जी वो OTS हैं, वो जेलम से जो उनका शॉर्ट कोर्स कहलाता है, और PMS जो करते आते हैं वो उसे लॉन्ग कोर्स कहते हैं। वो 2 साल का लॉन्ग कोर्स होता है, JCB वाले मिला के अगर वो करें तो 4 साल वाले भी होते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा क्राइटेरियन मिला है क्योंकि आज तक कभी कोई OTS का चीफ नहीं बना। तो ये उस तरह ही है जिस तरह हमारी CSP या जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह की एक लीड ग्रुप है, तो वो प्रोविंशियल जो इस तरह की सर्विस आती है उसको ज़रा ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि प्रोविंशियल वाला जो है वो किस दिन तरक्की करके जनरल बन जाएगा, उसका लेफ्टिनेंट जनरल का भी इवन इक्विवेलेंट बन जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक हमारे यहाँ ये रहा हुआ है, बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। इंडिया में मैं सिर्फ मिसाल दे दूं कि फॉर एग्जांपल ये जब जलाउद्दीन भट्ट साहब को लगाया तो वो तो खैर उनकी नोटिफिकेशन और एक वो थी, मगर एक ऑब्जेक्शन ये भी थी कि वो इंजीनियरिंग कोर्स से हैं। इंडिया के इस वक्त जो मौजूदा चीफ हैं वो जनरल मनोज पांडे, वो इंजीनियर से हैं, और उनके यहाँ जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो ओहदा है वो अब लगाया है मनोज चौहान साहब को, जनरल मनोज चौहान। मगर वो 9 महीने वो ओहदा खाली रहा, क्राइसिस कोई नहीं हुआ उससे कि ये 9 महीने क्यों नहीं लगाया गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के 99.99% को ये नहीं पता होगा कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है। उनके फॉर एग्जांपल ISPR का ओहदे को जो वो इक्विवेलेंट है उसका क्या नाम है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ISPR क्रिकेट की मुबारकबाद भी दे रही होती है, मौसम पे भी बात कर रही होती है।
ان کے ہاں ایسا نہیں ہے, وہ اسٹرکٹلی ملٹری افیئرس پہ رہتے ہیں. تیسرا, آپ سے میں پوچھوں کہ را کا چیف کون ہے یا کسی سے بھی پوچھوں تو نہیں پتا ہوگا. ہمارا الحمدللہ ان کے آدھی سے زیادہ لوگوں کو یہ سارا پتہ رہتا ہے, کیونکہ یہ اتنی ہائپ میں چل جاتی ہے, اساس پروموشنز ہیں, اور کیونکہ ہمارے ہاں اتنی اس کی طاقت ہے اور ایک ماضی رہا ہوا ہے اور پولیٹیکل انٹرفیرنس رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہی متنازع ایشو بن جاتا ہے. اس دفعہ اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ایک آج اپنی انٹرویو کے اندر ARY کے ساتھ یہ اچھی بات کی کہ ہم آئین کے مطابق کریں گے. آئین کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی نام آئے, بہرحال یہ صوابدید ہے پرائم منسٹر کی, یہ ان کا ڈیسیجن ہے, تو اس کے بعد ان کا آئینی رول ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا. وہ لیٹ کرنے والا یا وہ طریقہ متنازع بنا دیتا ہے اس سے, تو اچھی نہیں. بری بات اس میں یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ ساتھ میں انہوں نے کہا جی یہ پریزیڈنٹ صاحب تو ہوں گے مگر یہ میرے ساتھ مشاورت کریں گے اور جو میں کہوں گا یہ تاثر دیا تو اس کے مطابق یہ چلیں گے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے کہ وہ PTI کے ممبر ہیں, مگر صدر اور ایون سپیکر کا ہوتا جو ہوتا ہے یہ ٹیکنیکلی یہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آئین میں ان کا اپنی پارٹی چیف سے بات کرنا نہیں ہے. آئین میں یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت کریں گے, بلکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس سنیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. تو اس میں اگر وہ رکھنا ڈالیں تو یہ میرے خیال سیاسی طور پہ بھی کوئی اتنی عقل مندی نہیں ہوگی کہ یہ جو بھی چیف آئے ہیں, ہاں وہ آف کورس میں سمجھتا ہوں جو بھی چیف لائے گا اس کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے, کیونکہ ایک پریشر ہے یہاں پہ. یہ متنازع ہوا ہے کہ جناب الیکشن ارلی ہونا ہے نہیں ہونا, ایک طبقہ پورا کہہ رہا ہے, اور طبقہ کیا ایک پارٹی ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ سیاسی مداخلت نہ کرے, ساتھ میں کہتی ہیں کہ جناب یہ اس کے لیے رولز آف دا گیم سیٹ کریں, لیول پلینگ فیلڈ بنائیں اور الیکشن کے لیے ارلی نیگوشیٹ کروائیں. تو یہ ایک تو یہ بہت بڑا پریشر آئے گا جو بھی آرمی چیف آئے گا. دوسرا ایک بہت زیادہ کلیمر ہے, وہ کوئی منفی بات نہیں ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو یہ کافی, کیونکہ متنازع جو بنایا گیا یہ پچھلے 5-6 سال میں, خاص طور پہ 1-2 سال میں ایکچولی بہت زیادہ یہ بحث رہی, اور ادارے کے اوپر جس طرح کی تنقید گئی, تو یہ ایک تھوڑا سا لازم صحیح ہو گیا ہے کہ توقعات اور امیدیں جو ہیں نئے آرمی چیف سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ ریفارم کریں گے. وہ ودن, کیونکہ باہر سے کوئی کرے تو ادارے کو پرابلم ہوتی ہے, تو وہ خود کریں تو وہ پھر یہ نہیں لگے گا کہ ان کے کوئی اختیارات کی کمی کی جا رہی ہے. اور یہ اب ایک سچویشن آ گئی ہے جو کہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ہوگا. تو غیر متنازع اگر آرمی چیف ہوں گے تو ان کے لیے آسان ہوگا اس طرح کے ریفارمز لینا. اگر ان کو متنازع بنا دیا جائے گا تو وہ پھر ایک کارنر میں چلے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی پھر یہ ریفارمز کا بھی مشکل ہو جاتا ہے. عامر صاحب متنازع کون بنائے گا؟ کیا تحریک انصاف اس کو متنازع بنائے گی؟ نہیں, وہ متنازع کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہے جب سیاست اس وقت بہت متنازع ہو گئی ہوئی ہے کہ اس وقت آپ کی ایک ان یوزول سچویشن ہے کہ پاکستان کی سب سے میجر بڑی پارٹی جو ہے وہ بہرحال PTI ہے, جو کہ چاروں صوبوں میں موجود ہے, مگر وہ اسمبلیوں سے باہر ہے. اور یہ جو بیگیج ہے آج آرمی چیف کی جو ہے جنرل باجوہ کی, انہوں نے کہا یہ میری آخری سپیچ ہے, تو اس میں بلکہ 1-2 آپ سرخیاں ذرا پڑھ دیں. آپ نے سیاست کی بات کی تھی تو انہی سے میں لے لیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے. پہلا تو ان کا جو میجر چنک تھا جو چلتا رہا اور لائم لائٹ کے اندر رہا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو ملک کے اندر اور ہماری فوج خاموش رہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ اصل میں جو آپ کہہ رہی تھی کہ متنازع کیسی ہوئی, تو یہ تنازع رہے اور ابھی بھی ہیں, مگر ساتھ میں انہوں نے تھوڑا سا اور بھی بڑی باتیں کی, مزیدار باتیں بھی ہیں, کچھ بڑی سخت باتیں بھی ہیں کہ سیاست میں مداخلت غیر آئینی اقدام ہے. وہ ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات ہے کہ جو سب سے بڑا الزام کیا, اس میں الزام کی بات ہی نہیں ہے کہ مداخلت ایک بہرحال بہت زیادہ رہی, ایجنسیز کی مداخلت رہی, ISPR کی مداخلت رہی. میں نے بتایا کہ کرکٹ بھی نہیں چھوڑتے, وہ کرکٹ پہ بھی کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ جی وہ ٹیم کو مبارکباد دی. بھئی وہ اچھی بات ہے, دل میں رکھیں, مبارکباد دیں, مگر یہ آپ اپنے کام تک رہیں. آپ کا وہ نہیں بنتا تو یہ دائرہ کار ISPR کا بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. زیادہ لیٹ نہ ہو جائے, مالک صاحب کو بھی ساتھ لینا. جی مالک صاحب سے یہ اگر اچھا ہوا میں ویلکم کروں گی. سینئر صحافی محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے ساتھ ہے مالک صاحب. آپ سارے ہی ہیں, یہاں کوئی بھی جونیئر بچہ ہی نہیں ہے. مالک صاحب یہ بالکل آج جو آرمی چیف نے ایک تو انہوں نے فائنلی یہ کہہ دیا کہ یہ میری آخری سپیچ تھی,
تو لہٰذا یہ جو بحث ایکسٹینشن تو ختم ہو گئی، پہلے بھی ختم ہو گئی تھی، اب زیادہ اس پہ مہر لگ گئی ہے. ان کے بیانات جو ہے انہوں نے کہا جی جعلی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں ہیجان پیدا کیا گیا اور اب اس سے راہ فرار اختیار کی جاتی ہے. پھر سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. فوج کی قیادت کے پاس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، مگر فوج نے منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. اب وہ یہ سارے جو ماضی کے واقعات ہیں ان کی تشریح ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اجتناب کیا. ہسٹری کیا ان کو ایسے ہی جج کرے گی جس طرح کا وہ تشریح کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا آئیڈیا دے گئے ہیں کہ فوج کی سوچ کیا ہے. دیکھیں ان کے اوپر وہ کنٹروورشل تھے، ان پہ 2 الزامات تھے. پی ایم ایل سب کا الزام تھا کہ جنہوں نے 2018 کا الیکشن چرایا. عمران خان کا الزام تھا کہ جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی. تو ہی ہیڈ اے لاٹ آف بیگیج. تو انسٹیٹیوشن نے جو ریسٹرینٹ بھی دیا یا دکھایا اس میں اس کا بڑا فیکٹر تھا. یہ ان کی اسپیچ آج بڑی انٹرسٹنگ تھی عامر، اس لیے کہ اگر آپ پچھلی 2 کور کمانڈرز کانفرنس دیکھیں، یہ اس کا ان اے وے ایک سینتھسس تھا. وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ کافی باتیں ہوئی، اینڈ ون آف دا تھنگس جو تھیم نکلتی تھی وہ یہ تھی کہ جی کچھ ہفتے دیکھنا چاہیے انسٹیٹیوشن کو کہ کیا کوئی ریزولوشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اس کے بعد پھر ہم بات کریں کہ کیا رول پلے ہونا چاہیے، جو سیدھی سی بات ہے. اور انہوں نے آج کہہ دیا نا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کہ ہر صبر کی انتہا ہوتی ہے. لیکن وہ تو جا رہے ہیں، وہ تو 2 دن بعد 3 دن بعد چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے ان کے صبر کی تو بات نہیں ہو رہی. ان کا اگر صبر لبریز ہونا تھا تو اب ہوتا ہے نا. ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا صبر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو. تو اس لیے وہ انسٹیٹیوشنل اس کی کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشن میں بڑی سیریس پریشانی ہے کہ یہ جو حالات ہیں اکنامک بہت زیادہ خراب ہیں. اور جہاں تک آج آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کا انٹرویو PRY میں بڑا اسٹریٹجکلی ٹائم تھا آن دی ایو آف اپوائنٹمنٹ، اور انہوں نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا میں نے اور عارف علوی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم آئین کے اندر رہ کر کھیلیں گے. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کہ ہم قانون اور آئین کے اندر رہ کے کھیلیں گے. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آرمی چیف بن جائے، آئی ایم پرفیکٹلی فائن ود اٹ. تو پھر کس معاملے میں آئین کے اندر رہ کے کھیلنا ہے؟ بیسکلی میسج ان کا کلیئر ہے کہ اگر میں تو پلینلی ریڈ کرتا ہوں کہ ان کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے جنرل عاصم منیر کو بنایا تو پھر صدر شاید اس کو ڈیلے کریں، ڈریگ کریں. وہ شاید کسی نے مشورہ دیا ہوگا جی آپ سمری ڈیلے کر دیں 2 دن تو شاید 27 کو ریٹائر ہو جائیں، نئی سچویشن بن جائے. تو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے شیخ خاقان عباسی، انہوں نے کہا جی اگر وہ، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا گرے ایریا ہے، آئین بڑا کلیئرلی کہتا ہے دا پریزیڈنٹ شیل، ان کی ریکمنڈیشن پہ. آئین یہ نہیں کہتا شیل ان 2 days ان 1 day، ٹائم از ناٹ ڈیفائنڈ. تو اگر وقت کے ساتھ کھیلیں، انہوں نے کہا اگر وہ گرے ایریا میں کھیلیں گے تو گورنمنٹ بھی کھیل سکتی ہے. اب یہ بیان اس ٹائم پہ آنا خان صاحب کا از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ کس چیز کا پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور ایک طرف ہر کوئی کہتا ہے کہ جی فوج انوالو نہ ہو، فوج خود کہہ رہی ہے جی ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے، لیکن ان کا پڑاؤ ڈلتا ہے تو آگے راول پنڈی میں ڈلتا ہے. اسلام آباد میں تو پڑاؤ نہیں ڈلا، تو راول پنڈی میں پڑاؤ کیوں ڈالا ہے؟ آبویسلی آن دا نیو انکمنگ لیڈرشپ ان پہ پریشر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. سو یہ بڑی ہی ایک کمپلیکس سچویشن ہوتی جا رہی ہے. اور جو باجوہ صاحب کے ریمارکس ہیں نا، آئی تھنک آپ ان کو ذاتیات سے آگے دیکھیں. میں تو اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کی بات کر رہے تھے، جس میں انسٹیٹیوشن کی بات تھی انف از انف، ویو ہیڈ انف، بیکاز ویدر باجوہ صاحب ہیز ہیڈ انف اور ناٹ ڈزنٹ میٹر. وہ 3 دن کے بعد آرمی چیف نہیں رہیں گے. تو آئی تھنک انسٹیٹیوشن نے کچھ اپنے میسج دیے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے لاجیکلی سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کیوں ایک پرابلم کریٹ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی اوپننگ ہے کہ وہ اپنی پاسٹ ٹرانزیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران ورسز باجوہ کر کے کلوز کر دیں، اور نئے انکمنگ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات آن اے فریش فوٹنگ کریں. اگر انہوں نے ابھی اپوائنٹمنٹ پہ کچھ کیا تو وہ تو پھر نیا سیٹ اپ میں بھی ایک پرابلم ہوگا. اور اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن، کیونکہ باجوہ صاحب کے پاس جو مینوورنگ روم نہیں تھا بیکاز آف ہز اون کنٹروورشل اسٹیٹس، وہ نئے آرمی چیف کے پاس اس سے بہت زیادہ مینوورنگ روم ہوگا. اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے.
उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मालिक मैं की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी बाजवा साहब की नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन। बिल्कुल हालात भी मुख्तलिफ होंगे और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उनका ये एडवांटेज भी है मगर ये चैलेंजिंग भी बहुत है और वो डिपेंड करता है सियासी हालात पे जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आगे इमरान खान पे इस वक्त, क्योंकि वो शायद खाकान अब्बासी ने, मैं सुन रहा था आपके इंटरव्यू में, ये कहा तो है कि हमारे पास भी कार्ड्स हैं मगर इमरान खान इस वक्त वाइल्ड कार्ड हैं। 2 पॉइंट है मेरे जहन में आते। एक तो बाजवा साहब का ये कहना कि जी वो फरवरी के बाद से हमने नॉन इंटरफेरेंस कर दिया और फिर हमने इज्तनाब किया, बहुत बर्दाश्त किया, तो ये उनकी जो तशरीह है फरवरी के बाद के वाक़यात की, एक तो मैंने कहा कि हिस्ट्री डिसाइड करेगी मगर मेरा ये हिस्ट्री बड़ी शॉर्ट टाइम में जो है 29 नवंबर से ही हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ये हमने माजी में भी देखा है कि जो है जो सर्विंग होता है उनकी बातें अगर आप इस तरह लोगे ना तो उसमें तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बहुत है ना। अगर आप कहते हैं कि हमने फरवरी में डिसाइड किया तो इसका मतलब है कि 2018 में आप फुली इन्वॉल्व थे ना, तो वो तो अपनी बातें उस तरह कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं। अगर आपने ईस्ट पाकिस्तान की बात की, बिल्कुल ठीक है, सोल्जर्स लड़े हमारे, लेकिन उस वक्त पावर में कौन था? पावर में भी आर्मी जनरल थे। सो वो बातें मैं थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट से निकल के मैं तो इस वक्त कंटेम्प्रेरी चीजें हैं मैं तो उन पर फोकस कर रहा हूँ कि वो किसकी बात सुना रहे थे। क्या वो माइंड बता रहे थे बाजवा, जनरल बाजवा का, या वो माइंड बता रहे थे इंस्टीट्यूशनल? मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट की उन्होंने बात की है, क्योंकि जिस तरह ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, जो उसकी टाइमिंग थी इस शोधा के फंक्शन की, ये सिग्निफिकेंट है। और आई थिंक कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान इस वक्त पता है इमरान खान के हाथ में एजेंडा सेटिंग अगर देखा जाए तो इमरान खान डोमिनेट करते हैं। आई थिंक इमरान खान इस वक्त अगर उन्होंने कोई नीडलेस कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट की थ्रू द प्रेसिडेंट, दैट विल बी ज्यादा नुकसानदेह होगी। और अगर निजाम को कोई नुकसान पहुंचा तो गवर्नमेंट तो सबसे फायदे मिलेगी हमें। मियाँ साहब तो बहुत खुश होंगे कि निजाम गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उन्होंने ना इलेक्शन आज जीतते हैं ना साल बाद जीतते हैं। वो तो आराम से कहेंगे रियासत पे हमने सियासत कुर्बान कर दी। आई थिंक इसका सबसे बड़ा डैमेज भी इमरान खान को ही होगा अगर वो 1 पॉइंट से आगे पुश करेंगे। सही है, ठीक है। मालिक साहब, आपने और आमिर साहब ने चूंकि आर्मी चीफ की लास्ट स्पीच जो उन्होंने की उसके ऊपर बात कर रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर 2 हवाले से क्वेश्चन मार्क आ रहा है। एक तो ये कि अवामी सेंटिमेंट्स हैं कि जी वो लास्ट स्पीच थी, कश्मीर के हवाले से बात नहीं की, क्यों नहीं की। दूसरा ये है कि जब उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से रिलेटेड बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें गलती फौजी नहीं सियासी थी। सियासतदान उस वक्त कहां पर थे? क्या बोझ सियासतदानों के कंधों पर डालना सही है? उस वक्त तो फौज थी। एक चीज पहले ठीक कर ले, ये पहली आखिरी स्पीच नहीं है उनकी। आखिरी स्पीच होगी उनकी ख्याल में हैंडिंग ओवर वाले दिन। ये आखिरी स्पीच इस फंक्शन पर उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ करूंगा, एड्रेस टू द आर्मी कंटिंजेंट, वो जो उसको एड्रेस करने की वो भी है, आखिरी स्पीच है अभी। ये तो आखिरी स्पीच इस फंक्शन को उन्होंने कहा था कि बहैसियत आर्मी चीफ मैं ये शोधा के फंक्शन को आखिरी बार एड्रेस कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज हिज लास्ट स्पीच। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मालिक ये ज़रूर है कि वो ये जो माजी में चले गए 1971 वाले का, तो उन्होंने इसको ये तासुर दिया कि इस वक्त जो दायरे के मुतालिक बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी क्योंकि सिविल मिलिट्री का इशू है। मेरा ख्याल है ये काफ़ी सारे इशूज जो हैं उनकी ज़ात से और उनके अंडर जो पॉलिसीज रही कुछ उनके ही ज़ैली इदारों की, उसके हवाले से थी। और उसका मेरा ख्याल है कि ये 30 के बाद जो है ना उसमें ज़्यादा ओपिनियन आना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान के लिए हम भी समझते हैं कि गैर मुतनाज़ा जो है ना उसको रखना चाहिए, मगर वो ये अच्छी सोच है कि जो भी चीफ आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, मगर वो मेरा ख्याल है प्रेशर रखना चाहेंगे कि रहे नए आर्मी चीफ पे कि कोई उनके जो इलेक्शंस के हवाले से बात कर सकें या उनको भी कोई रिलीफ मिले। तो उसके लिए ये सारी जो जुमले मैं समझता हूँ कि जी अपना आईनी रोल अदा करेंगे। आर्मी चीफ पे प्रेशर रखना और आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें। प्रेशर तो बिल्कुल जनरेट कर रहे हैं और उनकी पॉलिटिक्स कहती है करते रहे, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो फिर इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
میرا یہ بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کی طرف چلتے, بریک سے واپس آئیں گے. اس پوری گفتگو پہ عامر صاحب کا تجزیہ بھی حاصل کرنا باقی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیزیں اور بام شیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. توشہ خانہ پر جائیں گے, مگر جو سیاسی گفتگو چل رہی تھی اس پہ آپ کا جی, اس میں یہ جو بحث پڑی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کو لگایا جاتا ہے تو یہ ان کی 2 دن کا ایکسٹینشن کا ایشو. بات یہ ہے کہ او ٹی ایس کا ایشو, یہ ماضی میں ہمارے ہاں بھی بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں جب لوگوں کو ایکسٹینشنز بھی دی گئیں, اور یہ بھی دنیا بھر میں جو ہے نا یہ اب قوانین نہیں رہے. کامبیٹ انجینئرز بائی دا وے جس طرح کامبیٹ میں آ گئے میں ہیں, اس طرح یہ دنیا بھر میں بھی ابھی ہر قسم کی اس سے یہ آرمز سے جو ہے نا یہ چیز بنائے جاتے ہیں. تو وہ خاص طور پہ لیفٹیننٹ جنرل تک ہوتے ہیں, تو آپ کو تمام چیزوں کا, کمانڈ کا اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز کا تمام ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے. آپ کو اور بھی کمانڈ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ملٹیپل وہ ہوتا ہے. مگر ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ ہو یہ رہا ہے کہ کافی ساری چیزیں یہ جو سمری بھیجنے کی اور چیزیں ہیں وہ روایت پہ اور ٹریڈیشن کے اوپر چل رہی ہے. مثالیں بالکل یہ میرے لیے بھی موجود ہیں, مگر بدلتے ہوئے حالات میں ہر چیز کا قانون چیک کیا جائے تو کوئی نہ کوئی اس میں فار ایگزامپل جنرل کیانی صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو کسی کو کوئی ایشو اس کا لیگل ایشو نہیں بنا. جنرل باجوہ کی دفعہ یہ عدالت کے پاس کیونکہ معاملہ چلا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں قانون دکھایا, انہوں نے کہا جی قانون خاموش ہے. تو عدالت نے کہا کہ پھر آپ اس میں آئین میں تبدیلی کریں, آئین میں تبدیلی کرنی پڑی. تو بدلتے ہوئے حالات میں یہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اگر آبجیکشن لگا تو سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ نامناسب ہوگا. وہ ٹھیک ہے, یہ اپنی جو بھی لگیں ان سے یہ بھی ہسٹری بتاتی ہے ہمیں پاکستان کا تناظر میں کہ جو بھی آرمی چیف لگتا ہے وہ ادارے کا ہوتا ہے اور وہ ادارے کا پہلے سوچتا ہے. تو ان سے اس جو بھی آرمی چیف ہو اس سے پی ٹی آئی بہتر پالیسی ہوگی کہ آپ اچھے کی امید رکھیں بجائے ایسے کہ اس تنازع کو متنازع بنایا جائے. یہ والی بات ہے. درست کہہ رہے ہیں. اب توشہ خانہ کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہے میرا, آج تو نہیں آپ تارڑ صاحب کو ناراض کرنے والے دوبارہ سے؟ نہیں, تارڑ جو ہے نا وہ ان کے اندر بڑا فائر ہے, بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, کئی چیزوں میں اچھا بھی ہے مگر کچھ چیزوں میں وہ تھوڑی سی نا لائن کراس کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ مڈل فنگر دکھانا اسمبلی کے اندر آئین کی کتاب پکڑ کے وہ تصویر ان کا پیچھا کرتی رہے گی, وہ نہیں جائے گی. تو دوسرا انہوں نے بہت زیادہ, ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ دادا سے اپنی اور وہ صدر پاکستان رہے ہوں تو تارڑوں کی شان ہے وہ ظاہر ہے. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے جب ان کی بنے تھے پریزیڈنٹ تو میں نے ایک ہیڈ لائن دی تھی اپنے اخبار میں, اس میں لکھتا تھا بولو تارا رارا, تو وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی. یہ جو تارا رارا کر رہے ہیں نا وہ تارا رارا کنٹینیوز. تو اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو دادا ان کی بالکل محبت سمجھ آتی ہے, پر ہم سیاسی تناظر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہرحال ایک کنٹروورشل میں نے کہا ذکر کیا, آگے بھی وہ اس میں رہے میں ہیں, اور وہ کوئٹہ کے اندر جو ہے نا اس زمانے میں بریف کیسوں کی ان کی رہی. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو بہت ان کی پریزیڈنٹ بنائے جانے پہ تنقید سب سے زیادہ سخت ان کی تھی. ان کی تنقید یہ تھی کہ 1990 کی جو برخاست کی گئی تھی بے نظیر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اس کے اوپر جو اس کی بحالی کے لیے جو کیس چلا تھا اس کے اندر یہ جج تھے اور اس کی بینیفیشری جو تھے وہ نواز شریف تھے. تو آپ اپنے بینیفیشری سے جب سینیٹر بن جاتے ہیں اور پھر صدر بن جاتے ہیں, انہوں نے انہوں نے لیجیٹیمائز کیا ہے ڈیزولوشن کو. یہ بے نظیر صاحبہ کا کوٹ ان کوٹ اس کے وقت مجھے یاد ہے یہ بات کہی تھی. تو ان کا بڑا جذباتی ریئیکشن آیا کہ جی وہ ایک مسئلہ لے کے اور ایک چھوٹا سا بکسا لے کے آئے. میں نے کہا یہ اپنی ظاہر ہے ٹینز میں ہوں گے تو انہوں نے بکسے کے اندر نہیں دیکھا, یہ جس طرح کوئٹہ میں بکسا گیا نا شاید اس طرح کا بکسا ہو. بہرحال ہم نے یہ جو بحث کے پہلے ہم نے کہا تھا کہ 73 تحفے لے کے گئے, تو یہ جو ابھی جو ہمارے پاس جو لسٹ ہے ابھی آج ساروں کی ہم نے نکلوائی ہے وزیر اعظم اور اس کی, اور یہ کافی حد تک مستند ہے. وہ بالکل میں چاہوں گا, میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ عدالت میں جائیں تاکہ یہ سارا ہمیں موقع ملے کہ ساروں کا پیش کیا جا سکے. یہ جو ہے لسٹ جو مارکیٹ کے اندر پچھلے 10 سال سے رپورٹ ہو رہی ہے, یہ 2009 میں کیبنٹ جو سینٹ کمیٹی آن کیبنٹ ڈویژن ہے انہوں نے پیش کی تھی سینٹ کی اس کمیٹی میں,
اور 2009 کی اس رپورٹ میں جو مختلف جو اس زمانے میں بزنس ریکارڈر میں، نیوز میں، خلیج ٹائمز میں افضل خان صاحب مرحوم جو ہے ان کی ایک بڑی اس پہ مدلل قسم کی رپورٹ ہے، اس میں 74 تحفے ملے کا بتایا گیا تھا اور ان رپورٹوں میں کہا گیا تھا 73 وہ لے گئے۔ ابھی جو ہم نے چیک کروایا ہے، انہوں نے تو چیک کرانا تھا، ہم نے بھی چیک کرایا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی 68 وہ تحفے لے کے گئے تھے۔ تو ابھی زیادہ زیادہ یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ 73 تھے، 74 تھے اور یا 68 تھے، 68 68 ہی ہوتا ہے نا، جی جی بالکل 68 تھے، تو یہ بحث تو ہو سکتی ہے۔ یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ وہ مسئلہ لے کے چلے گئے، اور ان کے علاوہ یہ صرف ان کے متعلق نہیں ہے۔ میں یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ باقی وزرائے اعظم اور صدر کے بھی وہ بتائیں گے، پر اس سے میں کوکلی کا بات کر دوں کہ انہوں نے بھی شاید کوشش کی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کیبنٹ ڈویژن کو لکھوں گا، بالکل لکھیں، مگر ایک بات 2 باتیں اور چیک کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ شوکت عزیز کے دور میں اس کی انفارمیشن دینی بند کر دی گئی تھی، مگر قانون میں اس کو غیر قانونی کرنا، اس کو کلاسیفائڈ بنانا، یہ جو ہے 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ شہباز شریف صاحب نے آئے تھے تو ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے نا خواجہ آصف صاحب کی نگرانی میں بنائی گئی تھی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ کھول دیں، توشہ خانہ کھول دیں اور اس کے قانون بنا لیں۔ وہ رپورٹ جو ہے، میری درخواست ہوگی طاولہ تارڑ صاحب سے کہ یہ ان کی رپورٹ کو نکالیں اور کوشش کریں کہ یہ قانون اس کو کھول دیں۔ اور یہ میں تھوڑا باقی آپ پڑھ دیں کہ کیا کیا تفصیل ہے، کس نے کیا کیا لی ہے۔ میں صرف بتا دوں کہ ہم نے صرف رفیق تارڑ صاحب کا نہیں کہا تھا، یہ ہم نے جو ہے سارے صدروں کا، سارے وزرائے اعظم کا جو کہ لیتے جاتے رہے، یہ سیکشن افسر تک جو ہے افسران لے کے جاتے رہے ہیں، ملازمین بھی جاتے رہے ہیں، ان کو بھی ملتی رہی ہے، رشتہ داروں کو بھی ملتی رہی ہیں، ہم نے سب کی بات کی تھی۔ مگر یہ غصہ صرف اپنے دادا کے متعلق کر گئے، یہ دادا نہیں تھے، یہ اور بھی سب کے مامے چاچے دادے جو ہے نا وہ لیتے رہے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کا ہے کہ وہ 166 انہوں نے تحفے لیے، فاروق لغاری صاحب نے 112 لیے، غلام اسحاق خان جو ہیں انہوں نے 110 لیے۔ بے نظیر بھٹو کا ہے کہ وہ میں ان تک ہی رہتا ہوں، صدور تک کا وزیر اعظم کا پڑھ دیجیے گا کہ جنرل پرویز مشرف نے 161 اور ممنون حسین صاحب 88 اور عارف علوی صاحب نے بڑے شارٹ پیریڈ میں 119 کی حد جو ہے نا تجاوز کر لی ہے، تو ان کا بھی اچھی اچیومنٹ ہے۔ وزرائے اعظم کی ذرا آپ پڑھ دیں۔ آصف علی زرداری صاحب آپ بھول گئے ہیں۔ ہاں آصف زرداری صاحب کا بالکل، یہ آصف زرداری صاحب کا ہے 175 تحفے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ رفیق تارڑ صاحب کا مائنڈ کر گئے، تارڑ صاحب ذاتیات کے اوپر یہ بات لے گئے، تو یاد رہے کہ خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ صرف پرائم منسٹر آفس سے ایک ڈائری اور ایک پین لے کر آئے ہیں، مگر وہ ڈائری اور پین کے بعد خبر آئی کہ جی 108 تحائف ہیں جو عمران خان صاحب نے لیے۔ وزرائے اعظم کی میں بتا دوں، محترمہ نے توشہ خانہ سے 208 تحائف خریدے، ظفر اللہ جمالی صاحب نے 103 تحائف، چودھری شجاعت حسین صاحب نے توشہ خانہ سے 8، شوکت عزیز صاحب نے 760 انڈر گارمنٹ سمیت 760۔ میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، وہ اس لیے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو کچھ تحفے لیے گئے وہ 1500 روپے کے تھے۔ اب ایک وزیر اعظم جب 1500 روپے کا 1000 2000 کا لے کے جا رہا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا اس طرح کی چیزیں تحفوں میں دی جاتی ہیں۔ تو یہ تحفوں کے آپ نمبر سے نہ جج کریں، کیونکہ یہ کوالٹی پہ چیک کریں کہ یہ کتنے ایکسپینسو تھے، کیونکہ کئی بہت سستے ہوتے ہیں کہ آپ کسی فیکٹری کا وہاں وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہوزری پکڑا دیتے ہیں، وہ تحفے بھی آ جاتے ہیں۔ مگر یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ سارے کے سارے ہی تحفے لے گئے، شوکت عزیز ان میں ایک تھے۔ صحیح ہے۔ گیلانی صاحب توشہ خانہ سے 19 تحفے، جن میں مشہور زمانہ ٹرکی کی خاتون اول کا ہار تھا، وہ لے کے گئے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے توشہ خانہ سے 6، میاں نواز شریف صاحب نے توشہ خانہ سے 169 اور شاہد خاقان عباسی سے ایک مختصر پیریڈ کے دوران توشہ خانہ سے 17 تحائف تھے جو کہ سمیٹے۔ میں اس لسٹوں یہ اس طرح کے کافی فگرز آتے رہتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے آئے ہیں، مگر یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بڑے مستند فگرز ہیں اب کی سچویشن کے، جو پہلے آتے رہی ہیں رپورٹ، وہ جو سینٹ کے اندر پیش کی گئی تھی وہ 1989 سے لے کے 2009 تک کی تھی، تو یہ اس کے اندر ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ اور یہ اس کے اندر ایک اور جو فگرز کے اندر ہے
کہ بے نظیر صاحبہ کی 88 to 90 کا فگر نہیں ہے، ان کے ایک ٹینیور کا ہے، اور نواز شریف صاحب کے 2 ٹینیور کا ہے، 3 ٹینیورز کا، تیسرے کا نہیں ہے اس کے اندر شامل کہ انہوں نے اس دوران کیا لی. تو یہ مور لیس اس کی میری یہ خواہش ہوگی کہ طلحہ طارڑ صاحب اپنے اس دعوے کے مطابق ایک تو یہ سارے فگرز لے کے آئیں، اس کے اوپر مہر لگوا دیں، چیک کر لیں کہ ہم نے جو ان کو فگر دیے ہیں وہ کتنی وہ ہے مجھے نہیں پتا. اس کے بعد ان کی طرف سے یہ رپورٹ نہیں آئی کہ جو انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو دیا تھا تو کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ ساتھ میں شہباز شریف صاحب سے کہیں نا کہ وہ جو رپورٹ کم از کم پبلک کریں جو خواجہ آصف صاحب نے بنائی ہوئی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن جو میری اطلاع ہے اس کمیٹی کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو کھولا جائے، تو اس کو خدا کے لیے کھول دیں ایک دفعہ، تاکہ یہ ہمیشہ یہ ہم بھی خبریں دینی بند کریں. ہم بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کے نانا دادا ظاہر ہے وہ گزر جاتی ہے، مگر یہ تاریخ ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی اور بھی کچھ خبریں دینی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو برداشت کرنی پڑیں گے. میں بریک کی طرف چل رہی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو وہ خبریں بھی آپ کے سامنے بریک کریں گے، اور ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، کچھ تحقیقات سے متعلق فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام کے اندر. خبروں کی میں نے بات کی تھی عامر صاحب، مولانا صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں. نوازا گیا ہے یا میرڈ ہے؟ نوازا کیا گیا بھائی، ایک یہ جو یہ توشہ خانے میں بھی یہ بھی ایک بالکل زیادتی ہوئی ہوئی ہے، تو یہ اقربا پروری کہتے ہیں اس کو. ہاں بالکل. یہ ایسی بھی کمی ہوئی ہے. مولانا صاحب جو ہے نا مذہب کے متعلق بڑا بھاشن دیتے ہیں، قانون آئین کی بھی بڑی بات کرتے ہیں، مگر یہ مجھے بتا دیں کہ یہ اخلاقی طور پہ یہ جائز ہے کہ مولانا صاحب خود ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور اس کے بعد پھر پہلے ان کا ایک بھائی سینیٹر ہے، ایک ان کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، ایک ان کا جو سن ان لا ہے وہ میئر ہے پشاور کا. اب انہوں نے کسر پوری کر دی ہے کہ وہ میئر صاحب کے والد صاحب حاجی غلام علی صاحب جو ہے ان کو گورنر لگا دیا ہے کے پی کا. ان کی ٹوٹل جو ہے چند ٹوٹل ملا کے میرا سینٹ کی اور اس کی جو ہے نا 443 کے ہاؤس میں پارلیمنٹ کے اندر ان کی 10 سیٹیں نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار اب رہ گیا ہے، اور یہ بھی کیونکہ نیب کے اندر رپورٹیں بھی رہی ہیں اور الحمدللہ جس طرح کے ان کے طریقہ کار رہے ہیں، اس کے بعد تو ان کو یہ عہدے سارے ایک مذاق ہی بن گیا، بالکل رشتہ داریاں ہی نبھائی جا رہی ہیں. یعنی میرٹ نہیں ہے، بالکل میرٹ ہو بھی تو آپ اپنی 5 گھر کے افراد کو جو ہے وفاقی وزیر، گورنر، سینیٹر، میئر، سارے اہم عہدے آپ نے دے دیے ہیں. ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے حوالے سے عامر صاحب ایسا لگتا ہے ہم بات کر رہے ہیں مگر پاکستان کے جو اہم ادارے ہیں وہ شاید خاموش ہیں. نہیں، اہم ادارے باقی تو ہمارے سارے ادارے بہت زیادہ کنٹروورسی ہوتی ہے. ہماری آخری امید جو ہوتی ہے وہ عدالت ہوتی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی سپریم کورٹ جو ہے اس میں کیا ان کو چیز آڑے آ رہی ہے کہ ابھی کل جو ہے پی ایف یو جے نے جو صحافیوں کی سب سے بڑی ہماری نمائندہ تنظیم ہے انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ جناب آپ یہ جو پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ بنائیں کوئی اس کے متعلق کوئی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن. ان کی والدہ جو ہیں وہ لکھ چکی ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہمیں اس کی تسلی تشفی بالکل بھی نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے جو اس کی تفتیش کی جا رہی ہے، بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں ریلیز کی جا رہی ہیں. ان کا خاندان ہماری کمیونٹی کی طرف، ان کی کمیونٹی کی طرف سے آ گیا ہوا ہے. مگر آج دیکھیں 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینے میں نہ جوڈیشل کمیشن بنا، اور وہ اس کی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی کہ عدالت کس اس میں نظر بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے نام ہی مانگے ہو، شاید کوئی پروسیس چل رہا ہو، پروسیس کوئی ہو بتا دیں. اس میں تو فوری طور پہ عدالت کو کہنا چاہیے، جب پرائم منسٹر کہے تو اگلے دن رجسٹرار کو دینا چاہیے، بیان آنا چاہیے کہ جناب ہم اس کے ناموں کے متعلق یہ کر رہے ہیں یا پبلک کرنا چاہیے. وہ خاموشی سمجھ نہیں آتی ہے. باقی تو چیز چھوڑیں، ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے ان کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. ایف آئی آر جو ہے ایک بنیادی ایک حق ہے کہ وہاں ٹھیک ہے کنیا میں یہ ہوا، اور وہ بہرحال ایک پاکستانی شہری تھے، یہاں ان کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور وہ جو تفتیش ہو رہی ہے وہ یہ ایف آئی اے والے اپنے طور پہ انہوں نے بندے بھیج دیے اور وہ بھی پبلک نہیں کی گئی. اس سے ریلیٹڈ بیانات آ جاتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کے، مگر اس کی تفصیل نہیں آتی کہ انہوں نے آ کے رپورٹ کیا دی ہے. پھر اٹاپسیز جو دونوں آئی ہیں کینیا کی، ان کے اتنے بڑے سوراخ ہیں ان کے اندر کہ ان کی وہ آپس میں چیزیں نہیں ملتی. نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسکیچی ہیں،
اس کے اندر بے تحاشا کانٹرڈکشنز ہیں کہ وہاں سے کینیا کی رپورٹ میں ایک بیچ میں گولی نکل آتی ہے، گولی کا نہیں پتہ چلتا، یہاں جب وہ رپورٹ کی گئی تو پتہ چلا گولی نکل آئی۔ ابھی اس کی آٹوپسی کی باقی رپورٹس آنی ہیں، یہ بتانا ہے کہ جناب وہ جو اس میں سے نکلا ہے فریگمنٹ یا پوری گولی نکلی ہے، وہ جب کرائی گئی تو بیلسٹکس کی رپورٹ آنی ہے کہ وہ کون سا اسلحہ تھا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پولیس کے والا اسلحہ تھا یا وہ کہ عام آدمی نے یوز کیا ہوا تھا، اس سے رائفل تھی، بندوق تھی، تو ان کی سر کی گولی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ان کے نکلی ہے گولی کہ وہ کیا، کس نے وہ بندوق یا وہ پستول چلائی، کس سے چلائی گئی ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ چلائی۔ جو دوسرا اس کے اندر بے تحاشا آٹوپسی کے اندر جو تھے کہ ان کی اور بھی رپورٹس آنی تھی، ایکس رے کی رپورٹس آنی تھی، اس کے بعد ایکس رے رپورٹ اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہے، یہ پوری باڈی کا جب کیا جاتا ہے آٹوپسی، ہم نے یہ ہماری نہیں ہے، جو لوگ جو آٹوپسی کے بڑے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ اکثر نام لینے سے ہچکچا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کولیگس کو نہ کیا جائے، مگر ان کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی عام جو ایک خانہ پوری اور اتنی اسکیچی ہے کہ یا تو وہ بدنیتی سے بنائی گئی ہے، اور جس طریقے سے اس پہ شک اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بٹس اینڈ پیسز میں ان کی رپورٹ لیک بھی ہوتی رہی اور پھر وہ تصویریں آتی رہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جس طریقے سے وہ ان کا یہ جو ٹیم تھا یا بدنیتی تھی یا ان کے کریڈینشلز کمزور تھے، کہ فارنزک کا ایکسپرٹیز ان کی جو ہے وہ بڑی ہی کنٹروورشل ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بنایا گیا تھا بورڈ، اس کے اندر جو ہے ان کا فارنزک کا کیا تھا۔ ہم نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ جناب یہ جو لوگ آپ نے بنائے تھے، ان کی ٹاپسی کرنے کے لیے بورڈ بنایا تھا، انہوں نے کتنی ٹاپسیز کی ہوئی ہیں، تو وہ جن لوگوں سے بھی ہم نے وہ رپورٹس دے کے وہ کیے، اور فائنلی پھر جو ہے ان کے انکشافات جو ان کے وکیل نے کیے شعیب رزاق صاحب نے اس دن، کہ کس طریقے سے، اور اب یہ بحث ایک چل رہی ہے کہ جی کس نے کیا کس نے نہیں کیا، لندن سے کبھی اطلاع جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے کہ بکار کا خرم کا کیا رول تھا، لندن کا کیا پلان تھا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تب پتہ چلیں گی جب کہ یہ تفتیش ہوگی، اور وہ مستند تفتیش چاہیے، اور وہ مستند صرف پاکستان کا سپریم کورٹ کروا سکتا ہے۔ اس کی مستند بنانے کے لیے فیملی کا بھی اپروول ہونا چاہیے، اس کے ممبران کا، ہماری کمیونٹی، ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارا وہ بھائی تھا، کولیگ تھا، دوست تھا، تو ہمارا بھی اس کے اندر عمل دخل ہونا چاہیے، اور جو تفتیش کار لگائے جائیں اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے، کیونکہ کافی دفعہ یہ ہمیں ایک شک پڑتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو پہلے تفتیش کی جا رہی ہے وہ کور اپ ہے، وہ کور اپ ہے۔ صحیح ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ دبئی گئی ہے، کچھ وہاں پہ چیزیں اکٹھی کرے گی۔ یاد رہے عامر صاحب، آج پورا ارشد شریف صاحب کے مرڈر کو پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے، 23 to 24 اکتوبر کے درمیان یہ سارا معاملہ ہوا، اور آج پورا ایک مہینہ گزر گیا ہے، مگر کہیں سے ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، کہیں سے کوئی جسٹس پریویل ہو رہا ہو، کہیں سے ان کی فیملی کو کوئی سپورٹ کیا جا رہا ہو، کہیں سے ان کی والدہ کی کوئی تسلی تشفی کرائی جا رہی ہو۔ ابھی سب کچھ ایسا لگتا ہے ڈوبیس ہے۔ بھئی اس میں سب سے بات ہے کہ آف کورس وہ صرف پاکستانی سٹیزنز تھے، مگر یہ ایک بڑا ہائی پاکستان کے ٹاپ کے اینکرز میں سے تھے، تو وہ عام آدمی ڈر جاتا ہے کہ جس کے وسائل نہیں ہیں یا جس کی کسی جگہ پہنچ نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا تھانوں میں، کچہریوں میں، کہ اگر اتنا ہائی پروفائل کا پاکستان کا ٹاپ کا جرنلسٹ جو ہے اس کے قتل کی تفتیش نہیں ہو سکتی، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ قتل، بالکل، بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب، ہم نظر رکھے رہیں گے، اپنے دیکھنے والوں کو فالو اپ دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔